जब आप मरते हैं उस लम्हे क्या होता है? क्या मौत के बाद कोई जिंदगी है? अगर आप मरने के बाद एक लाफानी रूह बन जाते हैं तो यसु मसीह की दूसरी आमद का क्या मकसद है? क्या जिंदगी का सांस रूह या भूत में बदल जाता है? तो फिर हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं। मुमकिन है ऐसा ना हो जैसा सोचते हैं। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर क्लिक करें ताकि मजीद जिंदगी बचाए जाने वाली मालूमात हासिल कर सकें। मेरा नाम कैमी ऊटमैन है। जवाबात के लिए मेरे साथ रहें, क्योंकि अब हम बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयों को जानना शुरू करेंगे। दुनिया में तबाही बढ़ती जा रही है। There were reports of an active shooter. सियासत में अजीब सूरत हाल है और आलमी वबा ने दुनिया को लपेट में ले रखा है। It feels like the end of the world. क्या हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं? आगे क्या होने वाला है? आइए बैनुल अक़वामी मुकर्रिर कैमी ऊटमैन के साथ मिलकर बाइबल की सच्चाइयों और आपके बहुत से सवालात के जवाबात जानें। कैमी ने दुनिया में सफर के दौरान बहुत से नाकाबिले यकीन मौजज़ात का जिंदगी और मौत की कशमकश के दौरान मुशाहिदा किया, जिससे आप पर जाहिर होगा कि खुदा ने किस तरह मुस्तकबिल को बेहतर तौर पर जानने में हमारी रहनुमाई की। हम मिलकर जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस की नबूवतें माजी की निस्बत आज तेजी से अमल में आ रही हैं और हम मुस्तकबिल के लिए कैसे उम्मीद रखें। यकीन जाने कि आज की रात बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयों को जाने के आधे रास्ते की निशानदही करती है। प्रेजेंटेशंस का ये सिलसिला आपको बाइबल मुकद्दस और उसकी पेशन गोइयों को जानने में मदद करेगा और ये भी जाने कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आप पिछले तमाम प्रोग्राम awr.org/bible पर देख सकते हैं और मजीद मुताले के लिए ठोस वसाइल हासिल कर सकते हैं। यकीनन आप कल रात की प्रेजेंटेशन जालसाजी से जरूर मुतासिर हुए होंगे, जिसमें हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस में ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिलते जिससे ये मालूम हो कि इबादत का दिन यानी सब्बत का 7वां दिन हफ्ते के पहले दिन इतवार से तब्दील कर दिया गया हो। तारीख गवाह है कि इबादत के लिए इतवार का दिन इंसानों ने खुद मुकर्रर किया है। कॉन्स्टेंटीन ने इतवार की इबादत के जरिए सूरज की इबादत करने वाले काफिरों के दिन को मसीहियत से मिला दिया। ये बात याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस की हर सच्चाई को झुठलाने के लिए शैतान के पास अपनी जालसाजी है। खुदा की शरीयत बिल्कुल उसके किरदार की मानिंद है जो कभी तब्दील नहीं होता। आज रात हम इस पेशन गोई को दरियाफ्त करेंगे, जिससे जाहिर होता है कि जो कुछ लोग मौत के बारे में यकीन करते हैं उसका आखिरी जमाने के वाकयात पर किस तरह असर होगा। क्या कब्र में जाने के बाद भी हमारे पास कोई उम्मीद बाकी है? हकीकत में मौत के वक्त क्या होता है? इस सवाल का बाइबल मुकद्दस के पास ठोस जवाब मौजूद है। याद रखिए कि आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे ऑनलाइन बाइबल स्कूल के लिए साइन अप हो सकते हैं, जहां पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी दुआया दरख्वास्त भेज सकते हैं। आप कमेंट करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना अभी और इसी वक्त आप हमें आगाह करें कि आप किस मुल्क से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे इस बात का इंतजार रहेगा। आगाज से पहले आइए मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, कायनात के बादशाह, मेरे दिल से खुदावन मेरी खुदी को निकालिए और मुझे अपने पाक रूह से भरिए और मेरे लफ्जों को अपने अल्फाज से मसा कीजिए। हम आपके कलाम की सच्चाई के लिए आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि हम आपके नाम से कहलाते हैं और आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यसु मसीह के कीमती नाम में आमीन। क्या आपने कभी मरते हुए शख्स के बिस्तर के पास मौजूद होने का इत्तेफाक किया, या जिंदगी के अवाइल में किसी बच्चे को खोने का दर्द आपने महसूस किया? अगर मौत के काले पर्दे ने आपको आपके प्यारे से जुदा किया है तो शायद आप ये सोचते हो, क्या जिंदगी बस यही है? हम जीते हैं, मरते हैं और फिर क्या होता है? वक्त के आगाज ही से जिंदगी और मौत के चक्कर ने लोगों के दिलों को छलनी कर दिया है। आज रात आप देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस मौत के पर्दे को हटाकर भेद को जाहिर करेगी। बाइबल मुकद्दस मौत से मुताल्लिक फैलाई हुई मशहूर झूठी बातों को अयां करेगी। इफ्सियों का खत 5वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। यसु मसीह इस बात को यकीनी बनाते हैं कि किताब मुकद्दस में से हमें ठोस सबूत फराहम करें, ताकि हम अंदाजा लगाना, हैरान होना या फिर सच्चाई को जाने और इसकी बुनियाद रखें। मेहरबानी से मौत के मौजू पर तमाम पेश की तसव्वुरात को एक तरफ रखने की कोशिश करें और खुदावंद के कलाम को बोलने दें और बाइबल मुकद्दस में से मालूमात हासिल करें। अब मैंने इस बात को जान लिया है कि मसीही और गैर मसीही मौत के मौजू को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। कुछ मज़ाहिब दूसरे जन्म पर यकीन रखते हैं। कुछ सेकुलर लोगों का ख्याल है कि मौत जिंदगी का खात्मा है, जिसमें कब्र के अलावा कुछ नहीं। अगर आप मसीहियों से पूछें जब आप मरते हैं तो क्या होता है, उनमें से ज्यादातर का जवाब होगा इंसान में एक रूह होती है
اور مرنے کے بعد وہ روح جنت یا جہنم میں چلی جاتی ہے۔ بعض کا ایمان پرگٹوری پر ہے، وہ مقام جہاں موت کے بعد ارواح اپنے قابل عفو گناہوں سے پاک کی جاتی ہیں۔ کیا مردے اس وقت تک سو رہیں گے جب تک یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں واپس نہیں آ جاتے، یا وہ پہلے ہی سے جنت میں موجود ہیں؟ اور اگر وہ جنت میں ہیں تو کیا روحوں کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ بول سکتی ہیں؟ کیا ان کے منہ یا کان ہیں؟ اگر روح کی آنکھیں، منہ اور کان ہوں اور آپ اسے آسمان پر دیکھ سکتے ہیں تو اسے جسم کے لیے واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کے بہت سارے الجھے ہوئے سوالات ہیں۔ لوگ واقعی موت کے موضوع کے متعلق پریشان ہیں۔ کیا روح لافانی ہے؟ کیا قیامت کا دن حقیقت ہے؟ دیکھیں، اگر روح لافانی ہے تو موت کے فوراً بعد یا تو اسے جنت میں چلے جانا چاہیے یا دوزخ میں۔ اگر روح لافانی ہے تو حقیقت میں مردے زندہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں۔ موت کے تمام معاملے کا تعلق لافانیت کے سوال سے ہے۔ کیا ہم میں لافانیت ہے؟ کیا لافانیت ہمیں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے وقت دے دی جائے گی؟ آج کے موضوع سے سوالات کے جوابات جانیں گے۔ اگر یہ بات بائبل میں درج ہے تو میں اس کا یقین کرتی ہوں، اور اگر یہ بائبل میں درج نہیں تو یہ میرے لیے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا لڑکا قبرستان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ ایک قبر کے کتبے پر اس کی نگاہ پڑی جس پر یہ عبارت درج تھی: اے دوست، جاتے جاتے ذرا رک جا، جیسے تم اب ہو ویسے کبھی میں بھی تھا، جیسا میں اب ہوں تم بھی جلد ہی ہو جاؤ گے، میری بات اس جگہ میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چھوٹے لڑکے نے اپنا کریون اپنی جیب سے نکالا اور اس کتبے پر لکھنے لگا: تمہارے پاس آنے کے لیے میں خوش نہیں ہوں جب تک میں یہ نہ جان لوں کہ تم کہاں گئے ہو۔ ہر زمانے کے سب لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ مریں گے تو کہاں جائیں گے۔ بائبل مقدس سے ہمیں ان سوالوں کے جوابات ملتے ہیں جو کہ نہ صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح نئی امید اور اعتماد کے ساتھ موت کا سامنا کرنا ہے۔ غور کریں تو مکاشفہ کا پہلا ہی باب ہمیں ایک جلالی شخص سے ملواتا ہے، اور وہ شخص ہے یسوع مسیح۔ وہ ایک چمکتی ہوئی سفید پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 18ویں آیت میں یسوع مسیح اپنی شناخت اس طرح کرواتے ہیں: اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، آمین، اور موت اور عالمی ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی، اس لیے قبر کی کنجیاں ان کے پاس ہیں۔ کوئی بھی ایماندار جو مرتا ہے اور یسوع مسیح میں آرام کرتا ہے وہ قیامت کا انتظار کر سکتا ہے۔ مگر کسی کا سوال ہے کہ لافانی روح کے متعلق بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے؟ آئیے پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں جہاں پر پورے 6 دن میں تخلیق کا کام ہوا تاکہ یہ جان سکیں کہ جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ شاید اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تخلیق کے وقت کیا ہوا تو ہم اس بارے میں بھی جان سکیں گے کہ جب ہم مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 2 باب کی 7ویں آیت میں بائبل فرماتی ہے: اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہاں پر یہ 3 باتیں نوٹ کیجئے۔ خداوند نے انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ کیا خداوند نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے آدم میں لافانی روح پھونکی؟ نہیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ اس کے بجائے غور کریں تو یہاں پر انسان کو بنانے کا فارمولا دیا گیا ہے: مٹی جمع روح برابر ہے جیتی جان، یا ایک اور طریقہ ہے اسے بیان کرنے کا: زمینی عنصر جمع سانس برابر ہے جیتی جان۔ اور جانتے ہیں جیتی جان کے معنی ہے زندہ انسان۔ آدم جیتی جان ہوا، یا کہہ لیں کہ زندہ انسان بنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اندر روح نہیں ہے بلکہ میں خود ایک روح ہوں، ایک زندہ مخلوق، ایک انسان، اور اسی طرح آپ بھی ہیں۔ ہم حقیقتاً جاننا چاہتے ہیں کہ روح کیا ہے، اور اگر وہ لافانی ہے تو کیا وہ مر سکتی ہے؟ حزقیل نبی کی کتاب 18:4: دیکھ سب جانیں میری ہیں، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ایک جیتی جان مر جاتی ہے، سو انسان مرتا ہے، ایک زندگی مرتی ہے۔ یہ 3 الفاظ قابل تبادلہ ہیں۔ متی رسول کی انجیل 16:25 اور 26: کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ جانتے ہیں فانی سے مراد ہے موت۔ آپ مر سکتے ہیں، غیر فانی سے مراد آپ ختم نہیں ہو سکتے یا آپ مر نہیں سکتے۔
पहला तैमोथियस पहले बाब की 17वीं आयत। यहाँ यूं लिखा है, अब अजली बादशाह यानी गैर फानी, नादीदा, वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। जी यकीनन सिर्फ और सिर्फ बादशाहों का बादशाह गैर फानी है। हम ईमानदार जो इस दुनिया में जीते और मरते हैं, हम सब भी सिर्फ उस वक्त गैर फानी होंगे जब यसु मसीह आएंगे। पहला तैमोथियस 6:15-16। जो मुबारिक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावन है, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। यही सच्चाई जो बार बार दोहराई जा रही है। खुदावंद ही गैर फानी है। आप देखें कि काफिर यूनानी फलसफा सिखाता है कि रूह गैर फानी है। ये इंसान की बनाई हुई तालीम है कि रूह जिस्म से अलग होकर भी रह सकती है और उसके पास किसी हद तक अपनी जिंदगी होती है। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि इंसान एक मरबूत अकाई है, यानी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी। ये अज्जा एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इन तीनों से मिलकर एक मुकम्मल इंसान बनता है। जबकि रूहानियत और नए दौर का फलसफा ये सिखाता है कि रूह गैर फानी है। इंसानों की बनाई हुई तालीम के मुताबिक मौत के वक्त रूह जिस्म से अलग हो जाती है, जैसे कि वो अलग अलग तरह के वजूद हों। लेकिन दर हकीकत रूहानियत ये सिखाती है कि जब आप मरते हैं तो आपका ये जौहर आसमान पर तैरता है और जिंदा रहता है और आप वापस आकर जिंदा लोगों से बातचीत कर सकते हैं। मेरे अजीजों, क्या आप देख और समझ सकते हैं कि ये ख्याल किस कदर जानलेवा है? इब्लीस मौत के मुतालिक इन झूठे ख्यालात को हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और वो करता है। आइए पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस इस बारे में क्या फरमाती है। पहला करंथियों 15:51-52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे, मतलब गैर तबाहकुन हालत में, और हम बदल जाएंगे। जब खुदावन ने आदम को बनाया तो उसमें जिंदगी का दम फूंका, ना कि गैर फानी रूह। आइए मिलकर देखते हैं पैदाइश 2:7। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। गौर करें, मौत तख्लीक के अमल का उलट है। क्या होता है जब एक इंसान मरता है? जो चीज खुदावंद के पास जाती है वो क्या है? क्या ये एक भेद है? आइए हमेशा की तरह बाइबल मुकद्दस में से जवाब देते हैं। वाइज 12:7 आयत। और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। जिस्म खाक में मिल जाता है, लेकिन रूह जो खुदावंद के पास वापस जाती है ऐसी चीज नहीं जो होश में हो। ये खुदावंद का सांस या कुव्वत है जो खुदावंद के पास ही वापस लौट जाती है। खुदावंद ने उस शख्स की शनाख्त को अपने जहन में महफूज कर रखा है। पुराने अहदनामे में रूह के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है रुआख, जिसके मायने है सांस। इसलिए रूह और सांस दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन रूह और जान ये दोनों फर्क हैं। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से पैदा किया जो कि उसका बदन है, और खुदावंद ने इंसान में अपना दम फूंका यानी रुआख, जो कि रूह या दम के लिए इब्रानी लफ्ज है। तब इंसान जीती जान हुआ। रूह या जिंदगी का दम जो जिंदगी की ताकत है, जानते हैं वो खुदावंद के पास वापस लौट जाती है। अय्यूब नबी की किताब 27वां बाब 3 आयत हमें सिखाती है कि दम और रूह एक ही है और खुदा का दम मेरे नथनों में है। तो जाहिर है कि खुदा का रूह खुदा का दम है, ना कि कोई भूत जो आपके नथनों से बाहर आए। मैं इस बात की मिसाल एक बल्ब से दूंगी। अगर मुझे इस कमरे में रोशनी चाहिए तो मुझे इस बल्ब की जरूरत होगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक आम बल्ब के मुकाबले में ज्यादा रोशनी वाला बल्ब चाहिए होगा। फर्ज करें कि ये बल्ब इंसानी जिस्म है। इस बल्ब से रोशनी हासिल करने के लिए मुझे इस बल्ब को बिजली के जरिए रोशन करना होगा। सिर्फ ये बल्ब मुझे रोशनी नहीं दे सकता, इसको जलाने के लिए मुझे बिजली की जरूरत पड़ेगी। ये बिजली या जिंदगी की चिंगारी खुदा के सांस को जाहिर करती है। बिजली बल्ब के अंदर मौजूद तार में पहुंचती है और फिर बल्ब रोशन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब खुदावंद ने आदम में दम फूंका तो आदम को जिंदगी मिली। फिर क्या होता है जब आप बल्ब को बिजली पहुंचाना बंद कर देते हैं? बल्ब में से रोशनी खत्म हो जाती है।
اسی طرح جب ہم سانس لینا بند کر دیتے ہیں اور ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. ہماری سانس یا ہمیں موجود زندگی کی چنگاری خداوند کے پاس واپس لوٹ جاتی ہے. جیسا کہ ہمیں ایوب نبی نے بتایا کہ سانس جان کے برابر نہیں ہے، سانس زندگی کے برابر ہے. کیا موت میں کوئی شعور ہے؟ زبور 146 کی 4 آیت میں لکھا ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں. وائس کی کتاب 9 باب 5 اور 6. کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے. اب ان کی محبت اور عداوت اور حسد سب نیست ہو گئے، اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں. اس حوالے میں کیا لکھا ہے؟ مردہ لوگ کچھ نہیں جانتے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ موت کے وقت ان کی سوچیں فنا ہو گئی اور ان میں کوئی شعور باقی نہ بچا. ان میں اب محبت، نفرت یا حسد کے جذبات نہیں ہیں. ہمارے پیارے مردہ عزیز اپنی قبروں میں پرسکون ہیں. شاید اگلی حقیقت آپ کو حیران کر دے. کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس موت کو نیند کہتی ہے، ایک ایسی پرامن نیند جو یسوع مسیح کی دوسری آمد تک جاری ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں 50 مرتبہ موت کو نیند کہا گیا ہے؟ زبور 13:3 میں لکھا ہے، اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے. ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس موت کو نیند کہتی ہے. پاک نوشتوں میں کہیں بھی لافانی روح کا ذکر نہیں ہے. ایک روز یسوع مسیح اور ان کے شاگرد اپنے دوستوں لازر، مارتھا اور مریم کے گھر ملنے جا رہے تھے. یسوع مسیح کو فوری خبر ملی کہ لازر بیمار ہو کر مر گیا ہے. تب یسوع مسیح ان کے گھر جانے سے پیشتر 3 دن تک رکے رہے. 3 دن بعد ان کے گھر جاتے ہوئے جو باتیں یسوع مسیح نے کہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں. یوحنا کی انجیل 11واں باب 11 سے 14. ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں. ان کے شاگرد حیران رہ گئے. اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا. وہ یہ سمجھے کہ یسوع مسیح کا مطلب ہے کہ لازر بیمار تھا اور وہ آرام کر رہا تھا، جبکہ یسوع مسیح سوتے میں آرام کی بات نہیں کرتے بلکہ اس کی موت کی بات کر رہے تھے. شاگردوں کو لگا کہ وہ صبح اٹھے گا اور بہتر محسوس کرے گا. تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا. یسوع مسیح اور باقی تمام بائبل مقدس کے مصنفین کے لیے موت نیند ہے. پھر یسوع مسیح لازر کے گھر گئے اور مارتھا سے کہا، اب ان الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا. مقدس یوحنا رسول کی انجیل 11:23. یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا. یسوع مسیح نے مارتھا سے یہ نہیں کہا، رو مت، تمہارے لیے بہت خوشی کی خبر ہے، تمہارے بھائی کی روح آسمان پر ہے. یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا بلکہ کہا کہ تیرا بھائی قبر میں سے جی اٹھے گا. پھر اگلی آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ موت کے متعلق مارتھا کا کیا یقین تھا. یوحنا کی انجیل 11واں باب 24-25. مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. مارتھا جس نے اپنا ایمان یسوع مسیح سے براہ راست حاصل کیا تھا، اس بات پر ایمان رکھتی تھی کہ یسوع مسیح جب اپنی دوسری آمد میں آئیں گے تو اس کا بھائی جی اٹھے گا. جب یسوع مسیح قبر پر پہنچے، انہوں نے کہا، لازر باہر آ جا، اور یسوع مسیح کے حکم پر لازر جی اٹھا اور زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا. آئیے اس منظر کو ایک مقبول عقیدے کے ساتھ تصور کریں کہ ایک بار جب آپ مر جاتے ہیں تو سیدھے آسمان پر جاتے ہیں. قبر کے پاس کھڑے ہو کر یسوع مسیح نے یہ کہا ہوگا کہ اے لازر نیچے آ جا. آئیے میں آپ کو کچھ بتاؤں. اگر میں لازر ہوتی اور میں 3 یا 4 دن سے آسمان پر ہوتی اور یسوع مسیح مجھے کہتے کہ نیچے آ جاؤ، تو میرا جواب فوراً یہ ہوتا، او پیارے خداوند، نہیں، میں نیچے نہیں آنا چاہتی، مجھے یہاں اوپر آسمان پر بہت اچھا لگ رہا ہے. میری جگہ آپ بھی یہ نہ کہتے؟ جس بات پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اگر سچ ہے تو پھر لازر تو اس تمام جلال کے متعلق جو اس نے آسمان پر دیکھا ہوتا پوری کتاب لکھ چکا ہوتا، یا اس وقت کے اخباری نمائندے آسمان کے متعلق کہ وہ کیسا ہے ہزاروں سوال پوچھ چکے ہوتے. لیکن اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے، اور ایسا ہو نہیں سکتا جب تک لازر قبر میں رہا. وہ سو رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح یسوع مسیح نے کہا تھا. لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی آنسو نہیں ہے اور وہاں کی خوشیاں ہمارے خیالات سے بڑھ کر ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اچھا لگتا ہے یہ سوچ کر کہ میری والدہ آسمان سے مجھے نیچے دیکھ رہی ہیں۔ کیا ہوگا اگر آپ کا شوہر آپ سے زیادتی کرتا ہو اور آپ کی والدہ آسمان سے وہ تمام زیادتی دیکھ رہی ہوں، یا ایسی ماں جو آسمان پر ہو، اس کا بیٹا نیچے زمین پر اپنی رگوں میں نشے کا زہر اتار رہا ہو اور اپنی زندگی تباہ کر رہا ہو؟ کیا آسمان پر موجود تمام مائیں زمین پر اپنے مصیبت زدہ بچوں کو دیکھ کر تکلیف برداشت کر پاتی؟ خداوند اس کے لیے بہت مہربان ہے۔ ایوب نبی کی کتاب 14 کی 21ویں آیت لکھا ہے، اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا۔ اور زبور 115 کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ دوستو، مردے سیدھا آسمان پر نہیں جاتے، کیونکہ اگر سارے مردے آسمان پر ہوتے تو وہ وہاں پہنچائے جانے کے لیے خداوند کی تعریف کر رہے ہوتے۔ بائبل مقدس میں لفظ روح 1600 مرتبہ آیا ہے، مگر غیر فانی روح کا لفظ بالکل نہیں آیا، اور بائبل مقدس موت کو ہمیشہ نیند کے طور پر بیان کرتی ہے۔ چلے اس بات کو اس طرح سوچتے ہیں، وہ لوگ جن کی سرجری ہونی ہوتی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سرجری کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور جب انہیں بے ہوشی کی دوا دی جاتی ہے تو انہیں چکر آنے لگتے ہیں۔ ان کے ہوش میں واپس آنے تک کتنے ہی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ بعض کو ہوش میں آنے کے بعد دھندلا دکھائی دیتا ہے یا درد ہوتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا۔ جلد ہی انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ریکوری روم میں رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی انہیں سب یاد آتا ہے تو انہیں چکر آنے اور درد کے درمیان گزرے ہوئے وقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ درد چکر آنے کے بعد محسوس ہوتے ہیں تو بھی سارا وقت سوتے میں درد سے انجان گزر جاتا ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوا کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مر چکے ہیں۔ اگلا لمحہ جس کے بارے میں ان کو پتہ چلے گا وہ تب ہوگا جب یسوع مسیح بادلوں پر اپنی دوسری آمد میں آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس ڈاکو کی جو صلیب پر تھا۔ کیا یسوع مسیح نے اسے نہیں کہا تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ لوکا کی انجیل 23 باب 42 اور 43۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح نے مرتے ہوئے ڈاکو سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اسی دن ان کے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ نہیں، یسوع مسیح خود بھی اسی دن فردوس میں نہیں گئے تھے۔ یاد رکھیے، موت کے وقت وہ قبر میں سو رہے تھے، اور جی اٹھنے کے بعد یوحنا کی انجیل 20واں باب 17ویں آیت میں یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا، میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ جو کچھ یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا ہم اسے کیسے سمجھیں گے؟ اس دن مصلوبیت کے وقت ظاہری شکست اور اندھیرے کے دن جب سب کچھ کھویا ہوا معلوم ہوتا تھا، یسوع مسیح نے ڈاکو سے کیا کہا؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ وہ ڈاکو ابدی زندگی کا یقین لے کر مر گیا، ویسے ہی جیسے مسیح کا کوئی بھی فرزند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر جی اٹھنے کی امید لے کر سو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحیفوں کے اصل متن میں یونانی زبان بنا اوقاف کی تھی اور اس پر اوقاف صدیوں بعد شامل کیے گئے۔ بائبل مقدس میں 2 ایسے حوالے ہیں جن کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے جہاں پر کوما غلط جگہ پر استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا متن جو ابھی ہم نے پڑھا، مقدس لوکا کی انجیل 23 کی 43ویں آیت، کوما کو صرف ایک لفظ پر منتقل کرنے سے بائبل مقدس خود سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے، میں آج ہی تجھ سے کہتا ہوں تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دوسرا حوالہ جہاں پر کوما کا صحیح استعمال نہیں ہوا وہ ہے رسولوں کے اعمال 19 کی 12، جہاں کنگ جیمز ورژن میں بیمار لوگوں کے رومال کی بات ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں۔ آئیے اب بیچ میں کوما لگا کر پڑھتے ہیں تاکہ اس کے جسم سے بیماروں کے پاس لائے گئے رومال اور پٹکوں سے بیماریاں جاتی رہیں۔ کوما سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم اور بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جب آپ مرتے ہیں تو حقیقت میں آپ سو رہے ہوتے ہیں اور جی اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم سچائی جانتے ہیں تو یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پیشتر لافانیت کا ذکر صرف ایک جھوٹ ہے۔ صرف خداوند ہی غیر فانی ہیں۔ شیطان کیوں چاہتا ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ ہم نہیں مرتے؟ اس جھوٹ کی ابتدا باغ عدن سے ہوئی اور آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی نسل انسانی اس بات کا یقین کرتی ہے۔ ابلیس کے برے فرشتے ہمارے پیاروں کا روپ دھار کر ان کی طرف سے قبروں سے ہمارے لیے پیغام لے کر آتے ہیں
اور شیطان کے جھوٹ کو قبول کرنے کے لیے ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ اس پرانے سانپ کے جھوٹ سے گمراہ نہ ہو، شیطان کیوں یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس بات کا یقین کریں کہ مردہ لوگ زندہ ہیں اور ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے گرائے ہوئے فرشتے مردہ لوگوں کا روپ دھار کر بہتوں کو دھوکہ دیتے اور گمراہ کرتے ہیں۔ ایک چینل ہے جسے بہت سے لوگ مقدس سمجھتے ہیں، یعنی ایک ایسا چینل جس کے ذریعے شیطان روحوں کو باندھتا ہے۔ آوازیں آتی ہیں، شکل سے ظاہر ہوتی ہیں اور ایک سحر انگیز طاقت انسان میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے روحوں کا علم۔ یہ ویجی بورڈ کھیلتے ہیں۔ یہ بڑی سادگی سے شروع ہوتی ہے، جس میں سیکھا جاتا ہے کہ کس طرح جادو کیا جائے، کس طرح چڑیل بنا جائے، لیکن آخر میں اس سے فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مقام جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اور جسے انسان مانتے ہیں، وہ شیطان کے کامیاب ترین فریبوں میں سے ایک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حاصل کی گئی سچائی اور اس سچائی سے محبت حاصل کرنے والے کی روح کو پاک کرتی ہے، لہٰذا شیطان مسلسل جھوٹے نظریے اور افسانوی اور کسی دوسری انجیل کو سچائی کے متبادل ڈھونڈ رہا ہے۔ میں اور میری ساتھی سو پام اسپرنگ سے ڈینور جانے والی پہلی فلائٹ پر تھے۔ وہ ایک بہت چھوٹا جہاز تھا۔ جانتے ہیں، میں ایک بہت ہی ممتاز نظر آنے والے بزنس مین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے خوبصورت انگریزی لہجے کے ساتھ اپنا تعارف نک کے نام سے کروایا اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ کولوراڈو میں اپنے گھر جا رہا تھا، جو کہ ایک مشہور اسکی ریزورٹ پر تھا۔ کچھ خوشگوار تبادلوں کے بعد میں نے سادہ الفاظ میں کہا کہ خدا نے آپ کو بہت برکت دی ہے۔ اوہ، جس پر نک نے ایک دم جواب دیا، نہیں، دیوی نے برکت دی ہے، اور اس کا پورا جسم مسخ ہو گیا۔ پھر 2 گھنٹے دوستانہ بات چیت ہوئی اور اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے صحیح الفاظ کے لیے اپنے آسمانی باپ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ نک نے بہت ہی چھوٹی عمر میں اپنی زندگی ایک دیوی کی عبادت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس نے مجھ سے صاف کہا، مسیحی دشمن ہیں، اس لیے آپ بھی میری دشمن ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور آپ جانتی نہیں ہیں کہ میں دیوی کا سپاہی ہوں۔ میں اس کی جانب مڑی اور میں نے اس سے کہا، میں بھی ایک واحد قدرت والے خدا کی سپاہی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے وہاں تعطل سا چھا گیا۔ میں نے کہا، نک، آپ میرے دشمن نہیں ہیں، بلکہ شیطان ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ یہ جنگ کون جیتتا ہے۔ میری دوست 2 قطاریں آگے بیٹھی تھی اور اس نے ہماری بات چیت کے کچھ حصے سنے تھے۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے پورے جہاز میں خاموشی طاری تھی سوائے نک اور میرے۔ سو نے دعا شروع کر دی۔ نک نے بتایا، میں نے اپنی پوری زندگی خود کو مسیحیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تربیت دی ہے، اور ایسا جلد ہی ہونے والا ہے۔ برسوں پہلے دیوی نے مجھے مرحلہ وار ہدایات دیں کہ میں اپنی سافٹ ویئر کمپنی اس لڑائی کے لیے تیار کروں، اور اسی دیوی نے مجھے اتنا زیادہ امیر اور کامیاب بنا دیا۔ وہ جلد ہی زمین پر سے اٹھے گی۔ اور اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے بتایا، بچپن ہی سے میں نے اپنا آپ اسے دیا۔ میرے پاس اور کوئی چناؤ نہیں سوائے اس کے کہ میں اس کی ہدایات پر عمل کروں۔ مزید گفتگو کرتے ہوئے ہم آزاد مرضی سے متعلق بات چیت تک پہنچے۔ موت کے وقت کیا ہوتا ہے ایک ایسی حقیقت جو شیطان کے فریب کے پیچھے چھپی ہے۔ آج رات کچھ اسی طرح کی معلومات پر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ میں نے قوی اور محبت کرنے والے ذاتی خدا کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا جو میرا محافظ اور مہیا کرنے والا ہے، جبکہ اس نے بیان کیا کہ اس کے خیال میں خدا عذاب دینے والے اور سخت ظالم ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے بہت سے واقعات مجھے بتائے، جس میں اس نے بتایا کہ اس کے خاندان کے مردہ افراد نے اس سے بات چیت کی۔ اس کے علاوہ اس نے 3 ظاہری شکلوں کا ذکر کیا جو اس کے مطابق بدرواہ تھیں اور اکثر اسے اذیت میں مبتلا کرتی تھیں۔ میں نے بائبل مقدس میں سے اسے بتایا کہ مردے کچھ نہیں جانتے اور کس طرح برے فرشتے روپ دھار کر ہراساں کرتے ہیں۔ میں نے نک سے کہا کہ صرف خدا ہی آپ کو ان بدروحوں سے چھڑا سکتے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اپنے گھٹنوں پر ہو جائیں اور خدا سے کہیں کہ وہ خود کو آپ پر ظاہر کریں، اور یقیناً خداوند ایسا کریں گے۔ وہ حقیقی ہیں اور آپ کی فکر کرتے ہیں۔ نک، آپ خدا کو ایک موقع تو دیں۔ نک نے انکشاف کیا، میں اپنی پوری زندگی مسیحیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تربیت پاتا رہا ہوں، اور وہ بہت جلد تباہ ہونے والے ہیں۔ وہ دیوی جلد ہی ظاہر ہوگی اور زمین پر سے اٹھے گی۔ میں نے جواب میں کہا کہ ہاں، میرا یقین ہے کہ بائبل مقدس کی پیشن گوئی کے مطابق یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پیشتر کچھ لوگ جو بائبل مقدس کی سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے وہ ستائے جائیں گے، مگر یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ایماندار باغ عدن کو لوٹ جائیں گے جہاں ابدی زندگی گزاریں گے۔ میں نے اس کی جانب مڑ کر پوچھا، سونک، آخرت میں تمہارا کیا ہوگا؟ وہ خاموش ہو کر دنگ رہ گیا۔
اور پھر بولا، میں نے کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچا، نہ ہی دیوی نے کبھی مجھے آخرت کے بارے میں بتایا، مجھے اس سے اس بارے میں پوچھنا پڑے گا۔ نک کے مطابق اس نے میرے گرد ایک ہلکی سی روشنی محسوس کی تھی جس میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تمہارے اندر سے قوت اور روشنی نکل رہی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی۔ میں نے کہا، نک، یہی تو یسوع مسیح ہیں، تم بھی انہیں لے سکتے ہو۔ عزیزو، جانتے ہیں ہم ایک عظیم تنازع کی جنگ کے مرکز میں ہیں اور اس زمین پر ہمارا وقت بہت کم ہے، یہاں تک کہ ابلیس کی عبادت کرنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ وقت کم ہے۔ شیطانی فرشتے روحوں کی دنیا سے پیغام لانے والے بن کر ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، برے فرشتے ان تمام لوگوں پر ان کے مردہ دوستوں یا مردہ رشتہ داروں کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ زندوں کو مردوں کے ساتھ رابطے میں جوڑنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بدی کا شہزادہ ان کے ذہنوں پر اپنے سحر انگیز اثر کو استعمال کرتا ہے۔ شیطان کے پاس اس بات کی طاقت ہے کہ وہ مردہ لوگوں کا روپ دھار کر آدمیوں کے سامنے ظاہر ہو۔ یہ دھارا ہوا روپ بالکل کامل، مانوس شکل، الفاظ، لہجہ، سب کچھ وہ بالکل الگ الگ طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور بری روح کی بہترین مثال ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے جو ایک نبی کی عین مشابہت کا روپ دھارتی ہے۔ پہلا سیموئیل 28 باب میں ہم عین دور کی جادوگرنی کی کہانی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جس کی مدد سے ساؤل نے سیموئیل نبی کی روح کو اگلے روز فلسطینیوں کے خلاف جنگ کے مشورے کے لیے بلوایا تھا۔ ساؤل کو معلوم تھا کہ جادوگری گناہ ہے، اور اس کا ذکر ہمیں سیموئیل نبی کی پہلی کتاب 15ویں باب کی 23ویں آیت میں ملتا ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں۔ اپنے دور حکومت کے شروع میں ساؤل نے حکم دیا تھا کہ تمام جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، سو اس کی بادشاہت میں بہت کم جادوگر رہ گئے تھے۔ اسی لیے اس نے آدھی رات کو بھیس بدلا اور غار میں چھپی ایک جادوگرنی کو تلاش کیا۔ اس نے مبینہ طور پر سیموئیل نبی کو بلایا، لیکن یہ ایک بدرو تھی جو سیموئیل نبی کا روپ دھارے ہوئی تھی۔ ساؤل کو اس نے بہت خطرناک خبر سنائی، اور اگلے ہی دن ساؤل جنگ میں مارا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر لیتا ہے، اور جادو ٹونا تو بائبل کے زمانے سے ہی نمایاں رہا ہے۔ اور جانتے ہیں، بہت سے لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہمارے پیارے جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور خطرے کو جانے بغیر بدروحوں اور ابلیس کی آواز سن رہے ہیں۔ آئیے آپ کو آج کے دور کا انتباہ دکھاؤں، کیونکہ ہم آخری دنوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے پہلا تیموتیس 4 باب کی 1 اور 2 آیت۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ شیطانی فرشتے روحانی دنیا سے آئے ہوئے بہروپیے ہوتے ہیں، اکثر انتباہ دیتے اور مستقبل میں آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھروسے کے قابل ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کی جھوٹی تعلیم بآسانی قبول کر لی جاتی ہے۔ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں خوش ہیں اور ایک اعلیٰ مقام پر ہیں۔ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ایسے عقائد پیش کرتے ہیں جو صحائف کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی روح آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو کچھ وہ کہتی ہے اسے کلام سے پرکھیں، دیکھیں کہ کیا وہ باتیں کلام مقدس میں ملتی ہیں۔ اسی طرح آپ جانیں گے دوستو، یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ جانتے ہیں روحانیت کی بنیاد صحائف کے ساتھ جنگ پر ہے۔ وائس کی کتاب 9:5 ہمیں خبردار کرتی ہے کہ مردے کچھ بھی نہیں جانتے۔ خداوند مردہ لوگوں کی روح سے بات چیت کرنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 10:20 آیت۔ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ یہ بات واضح ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 16 باب 14 آیت۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ شیاطین کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا ممنوع تھا اور اس کی سزا موت تھی۔ احبار کی کتاب 19:31۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔
آئیے دیکھتے ہیں احبار کی کتاب 20:27۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، ایسوں کو لوگ ضرور سنسار کریں۔ لیکن آج روحوں کا علم سائنسی حلقوں میں اپنے قدم جما چکا ہے، گرجا گھروں پر حملہ آور ہے اور قانون ساز اداروں میں اسے پسند کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں پرانے وقتوں کا جادو ٹونا نئے بھیس میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ متی کی انجیل 24:24، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ اخیر زمانے میں مسیحیت میں آنے والے زوال کو مکاشفہ میں بابل کہا گیا ہے۔ خداوند کے مطابق اس بڑے زوال کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 18:2۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروب پرندے کا اڈا ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں بابل وہ الجھن ہے جس کے مسیحی شکار ہیں، اور اس الجھن کی وجہ شیاطین اور روحوں کا گرجا گھروں میں گھسنا ہے۔ مسیحیت گراوٹ کا شکار ہے کیونکہ شیطان نے اپنے اس جھوٹ کے ذریعے کہ مردے زندہ ہیں، اس جھوٹ کی بنا پر گرجا گھروں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ بہت سے معاملات میں شیطان کے سفیروں کے پیغامات جو مردوں کی روح کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، انہیں نجات یافتہ اور جلال کی طرف سے مشورت سمجھ کر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، جیسا ہم نے بائبل مقدس میں دیکھا کہ مردے قبروں میں سو رہے ہیں، وہ بولنے والے بھوت نہیں بنے۔ یہ وہ واحد جھوٹ ہے جو شیطان کو دھوکہ دینے کے لیے بھرپور قوت فراہم کرتا ہے، اور وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ پولس رسول نے ہمیں بہکانے والی روحوں اور شیطانوں کے عقائد کے خلاف سختی سے خبردار کیا ہے، اور کلام مقدس میں مکاشفہ کے مطابق یہی برے فرشتے مردہ لوگوں کا روپ دھار کر دنیا کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آئیے دیکھیے مکاشفہ 18:23۔ اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئی۔ یہ بری روح فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، یا پھر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ برے فرشتے جو مردہ لوگوں کی روحیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسی قوتیں ہوں گی جو دنیا کی اقوام کے حکمرانوں پر اثر انداز ہوں گی اور انہیں ہر مجدون کی آخری جنگ میں لے جائیں گی جس کا خاتمہ ان کی تباہی میں ہوگا۔ مکاشفہ 16:14 جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کل بہت سی قوموں کے رہنما کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے سے پہلے ان لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں جو مردوں سے پیغامات وصول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حیرت نہیں کہ دنیا ہنگامی حالت میں ہے۔ دنیا کے فیصلہ کرنے والے لوگ شیطان کو اپنے ذریعے حکومت کرنے کی رسائی دے رہے ہیں۔ یسایہ 18:19-20۔ اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسونگروں کی جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں، آگے لکھا ہے تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ کلام مقدس میں صاف لکھا ہے کہ ہمیں ان کی بات نہیں سننی جو مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے بات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں صرف خداوند کے کلام پر دھیان لگانا ہے۔ وہ پیغامات جنہیں ہم اپنے مردہ عزیزوں کی جانب سے سمجھتے ہیں، حقیقتاً وہ ان کی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کیا دلکش خیال ہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جو خداوند کے کلام کو مانتے ہیں وہی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے جنہیں بادشاہت سے نکال دیا جائے گا؟ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب 15ویں آیت۔ یہ ایک مضبوط متن ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے۔ اس باب میں خداوند ہمیں ایک انتباہ اور رہنمائی دے رہے ہیں مقدس دروازوں کے باہر۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو نئے یروشلم سے باہر ہوں گے، نیا مقدس شہر نئی زمین پر، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ دوستوں، مردوں سے مشورہ کرنے والے بادشاہی سے باہر رہیں گے، اور موسیٰ کے زمانے میں خداوند نے حکم دیا تھا کہ ایسے لوگوں کو سنسار کر دیا جائے۔ احبار 20:27۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو ضرور جان سے مارا جائے۔ جادوگر
जो मुर्दा लोगों से राब्ते का दावा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में इस काम को जिस्म के कामों में शुमार किया गया है, जिसके बाइस लोग बादशाहत से बाहर रहेंगे। गलतियों 5वें बाब की 19 से 21 आयत में यसु मसीह इस हवाले से खबरदार करते हैं। आइए मिलकर इन पर गौर करते हैं। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिन। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। दोस्तों, मैं आपसे इससे मुतालिक बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम आसमान पर कैसे जाएंगे, और हम इन चीजों पर अमल करना नहीं चाहते जिनके मुतालिक खुदावंद साफ साफ बता चुके हैं। अगर हम वो काम करेंगे तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसीलिए हमें इन तमाम कामों की फहरिस्त जानने की जरूरत है। मैं मोहब्बत भरे दिल से आपसे बात कर रही हूँ और आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप देखें खुदावंद वो खुदा है जिनके मयारात हैं, और इन गुनाहों जैसा कि झूठ और कत्ल के साथ आसमान पर नहीं जाना चाहेंगे। इसीलिए हमारे पास ये फहरिस्त है। आज रात हमने जितनी आयत का मुताला किया, इनके मुताबिक हमें किसी भी ऐसी चीज से दूर रहना चाहिए जो किसी न किसी तरीके से जादूगरी से मिलती है, चाहे वो हमें कितनी ही मासूम मालूम होती हो। अब बहुत सी फिल्में या टीवी शोज या किताबें ऐसी नहीं हैं जो मौत के बाद की जिंदगी की बारीकियों में ना फिसलें, जिनमें भूतों, चुड़ैलों, बुत परस्तों की तस्वीर कशी की गई हो। मरने वालों से कोई भी गुमान शुदा राब्ता हमेशा शैतानी कुव्वतों से राब्ता होता है। इसीलिए दोस्तों खबरदार रहें। इफ्सियों का खत 5:11 और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। जब रांझा 10 साल की थी, वो बदअरवाह का शिकार हो गई। उसके वालिदैन उसे एक जादूगर के पास ले गए और उसकी शिफा के लिए अपनी 10 गाय बेच दी। 16 साल की उम्र में उसको लगा कि नई किस्म की अरवा उसमें दाखिल हो रही थी, और वो पहली वाली अरवा से कई गुना बदतर थी। वो उन्हें देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी, लेकिन दूसरे लोग उन्हें सिर्फ सुन सकते थे। जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ तो रूहों ने उससे कहा कि वो जादूगरनी बन जाए, लेकिन जब उसने इनकार किया तो बदरूहों ने उसके बच्चे को बीमार कर दिया और वो मर गया। बदरूहों ने उससे कहा कि हम तुझे दूसरा बच्चा देंगे, लेकिन जैसा वो चाहेंगे वो वैसा ही करेगी। और फिर बिलाखिर परेशान होकर वो रजामंद हो गई। 9 महीने बाद उसके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई और अगले सालों में वो एक ताकतवर जादूगरनी बन गई। उसका अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल न रहा। वो सिर्फ वही करती जो बदरूहें उसे करने को कहती। जो ताकतवर दवा उसने बनाई उससे बहुत से लोगों ने शिफा पाई और मौजज़ात रूनुमा हुए। वो बंदूकों और गोलियों को बेकार बनाने की ताकत रखती थी। इसी बाइस वो अपनी कम्युनिटी की एक काबिल कद्र और अमीर मेंबर बन गई थी। एक मर्तबा 27 मुसल्लह अफराद उसके घर में घुस आए और उन्होंने अपने हथियारों से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसका कुछ न बिगाड़ सके। वो मगरमच्छों का मुंह बंद करने की ताकत भी रखती थी। जब उसमें बदरूहों का एक और लश्कर आया, वो लश्कर उसे दरिया की तह में ले जाता, जहाँ पर वो सतह पर आकर सांस लिए बगैर कई दिनों तक उनसे बातचीत करती रहती। गो कि वो इतनी ताकतवर थी कि लोगों को शिफा दे सकती थी और अपने हाथों से बंदूक की गोलियों को रोक सकती थी। तो भी वो बहुत दुखी थी। एक दिन रांझा को 2 नौजवान मिले जिन्होंने उसे बताया कि वो एक कादरे मुतलिक खुदा की इबादत करते हैं। इस बात से मुतासिर होकर वो अगले हफ्ते उनके साथ गिरजा घर गई। उस वक्त भी वो बहुत दुखी थी और बदरूहों की सजाओं के बाइस बहुत बीमार भी थी। वो हार मानने ही वाली थी कि उसकी मुलाकात सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट एक खादिम से हुई, जिसने उसे यीशु मसीह के मुतालिक बताया और बाइबल मुकद्दस भी दी। उस शख्स को सुनने के बाद उसके घर में अमन हो गया और वो बेहतर महसूस करने लगी, जबकि बदरूहें उससे खुश नहीं थीं। उन्होंने उससे कहा कि अगर उसने उन्हें नहीं छोड़ा तो बहुत बुरा होगा। तो भी रांझा ने फैसला कर लिया कि वो यीशु मसीह का चुनाव करेगी और बदरूहें अपने वादे पर कायम रहीं। उन्होंने उसका घर जला दिया और उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। बदरूहों ने उसे दिन रात इतनी अजियत दी कि वो बिला आखिर जादूगरनी ही रहने का सोचने लगी। मगर उस वक्त के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। रांझा ने एक एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का ब्रॉडकास्ट दरियाफ्त किया और जब वो उसे रोज सुनती, उसका इरादा मजबूत होता गया। उसने फैसला किया कि चाहे बदरूहें उसका कुछ भी बिगाड़ लें,
وہ یسوع مسیح کی ہی پیروی کرے گی، اور اس دوران بدروہیں مسلسل اسے ستاتی رہیں۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ جب وہ ریڈیو پروگرام سنتی تو بدروہیں اسے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی۔ بہت زیادہ دعاؤں، کلام پاک کی تلاوت کرنے اور ریڈیو کو سننے کے ذریعے بدروہیں بھاگ گئی، اور آج وہ خدا کی ایک آزاد بیٹی ہے۔ وہ ہر ایک کو بتاتی ہے کہ حقیقی آزادی صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہی ملتی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں نے اس کو گلے لگایا تو گلے لگاتے وقت میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں یسوع مسیح نظر آئے۔ اب وہ خداوند کے کلام کی سچائی ان تمام گاؤں اور دیہاتوں میں پھیلا رہی ہے جو کبھی اسے جادوگرنی کے طور پر جانتے تھے اور اب اسے یسوع مسیح کی پیروکار کے طور پر جانتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کا ایمان خداوند کے کلام پر پختہ نہیں ہے، وہ شیطان اور اس کی تمام بدروحوں سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 3:10 یہ انتباہ ہے کہ میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین پر رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ دوستو، اس بات کو غور سے سنیے، شیطان صرف ان لوگوں پر فتح حاصل کر سکتا ہے جو رضاکارانہ طور پر اس کے فتنوں کے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خداوند کے کلام کو دیانت داری کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسا کہ آج رات آپ فرمانبرداری کے ذریعے اپنی روح کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خداوند کے کلام میں یقیناً آپ سب دفاع حاصل کریں گے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک فرشتوں کو خدا کے فرزندوں کے لیے رحمت کے مشن پر بھیجا گیا، بالکل اسی طرح آج بھی ہے۔ خداوند نے فرشتگان کو برکت کے وعدوں کے ساتھ ابراہم کے پاس بھیجا، سدوم کے پھاٹکوں پر لوط کو عذاب سے بچانے کو بھیجا، فرشتگان کو ایلیا نبی کے پاس ویرانے میں بھیجا گیا تاکہ بھوک اور تھکن سے تباہ نہ ہو جائے، علیشا نبی کے پاس بھیجا گیا جب گھوڑوں اور رتھوں نے شہر کو گھیرا ہوا تھا جہاں اس کے دشمنوں نے اس کو بند کر دیا تھا، فرشتوں کو دانیل نبی کے پاس بھیجا گیا جب وہ ایک غیرت مند بادشاہ کے دربار میں الہی حکمت کا طلبگار تھا اور جب اسے شیروں کی ماند میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، پطرس کے پاس بھیجا گیا جب وہ ہیرودیس کی قید میں موت کے گھاٹ اتارے جانے کو تھا، فلپی میں قیدیوں کے پاس بھیجا گیا، پولس رسول اور اس کے ساتھیوں کے پاس سمندر میں طوفانی رات میں فرشتوں کو بھیجا گیا، کرنیلیس کا ذہن کھولنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ خوشخبری کو قبول کرے، پطرس رسول کے پاس غیر قوم کے اجنبی کو نجات کا پیغام سنانے کو بھیجنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا۔ غرض یہ کہ فرشتوں نے تمام ادوار میں خداوند کے لوگوں کی خدمت کی۔ یسوع مسیح جلد ہی اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجیں گے تاکہ ان پر بھروسہ کرنے والی کوئی ایک بھی روح رہ نہ جائے کہ ابلیس سے مغلوب ہو۔ کیا آج رات آپ نے یسوع مسیح کی پیروی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جب یسوع مسیح آپ کو بھول گئے ہوں۔ وہ آسمان سے پوری فوج کو آپ کے لیے لڑنے کے لیے بھیجیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے، وہ آپ کو بچائیں گے۔ وہ اسیر کو چھڑاتے ہیں اور برائی پر غالب آتے ہیں، وہ کمزور کو تحفظ دیتے ہیں اور لاچار کو بچاتے ہیں، وہ مضبوط کرتے ہیں، وہ برقرار رکھتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ خطرے سے محفوظ ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ صرف ان سے کہیے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ آسمانی باپ، آپ ہی روشنی اور ہماری نجات ہیں، آپ کی راہیں ہمیشہ بہترین ہیں۔ ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ اپنے کلام مقدس سے ہمیں واضح کر دیا۔ آج جب ہم مرتے ہیں ہم صرف سو رہے ہوتے ہیں۔ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو خطرے سے بچائیں، خاص طور پر بیگانہ تعلیمات سے۔ آپ ہی کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ہمیشہ آپ کی ذات پر بھروسہ کرتا رہا ہے۔ یسوع مسیح کے قیمتی نام میں آمین۔ دوستو، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آج رات کا پیغام آپ کو سمجھ آیا؟ لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے کلک کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بائبل مقدس کی یہ سچائی ان باتوں سے قدرے مختلف ہو جن کو آپ اب تک جانتے آئے ہیں، یا آپ نے کلیسیا میں سیکھا ہو، یا وہ سوال جن کے جواب آج تک آپ کو نہیں ملے اور آپ مزید بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس بائبل مقدس کے متعلق رہنما تیار ہیں۔ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ شاید آپ میں سے بھی کوئی نک اور رانجھا کی طرح بدرواہ کا شکار ہو اور ہم سے دعا کروانا چاہتا ہو۔ اپنی تمام تر دعائیہ درخواست جمع کرانے کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کو جاننے کے لیے پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ کل رات دوبارہ ملیں گے ایک نئے عنوان بچاؤ کے ساتھ۔ یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ یسوع مسیح آپ کو بچانے کا کیا پلان بناتے ہیں۔
خداوند کی راہ اختیار کریں۔ شب بخیر دوستو۔ اگر آپ مزید بائبل مقدس کی سچائیاں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو سبسکرائب کریں، میری پسندیدہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں اور اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لیے اوپر بائیں جانب کلک کریں۔ خداوند آپ کو برکت دیں۔